अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक मुतालिया पेश कर रहे हैं। हम अभी तक मत्ती की इंजील का मुतालिया कर रहे हैं, जो कि बाइबल मुक़द्दस में नए अहदनामे की पहली किताब है, और हम इसके 8वें बाब पर पहुंच चुके हैं और आज हम 18वीं आयत से बाब के आखिर तक मुतालिया करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप अपनी बाइबल मुक़द्दस साथ रखिए, और आज के मुताले के हवाले से अगर कोई आपका सवाल हो तो हमें लिख भेजिए। खुदा के फजल से हम इसका जवाब आपको जरूर देंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, पिछली किस्त के आखिरी हिस्से में 8वें बाब में हमने कई मौजज़ात पर बात की, जैसा कि कोढ़ की शिफा के बारे में हमने बात की, फिर सूबेदार की नौकर की शिफा और पतरस की शिफा की, और फिर इसके बाद कुफ्र नहूम के कई लोगों की शिफा पर बात की। और आज खुदा उनके फजल से हम 18वीं आयत से मुताले का आगाज करेंगे, और ये वो हिस्सा है जिसमें काफ़ी मौजज़ात का जिक्र है, और आज हम इन पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं कुछ आयात पढ़ूंगा। जब यीशु ने अपने गिर्द बहुत सी भीड़ देखी तो पार चलने का हुक्म दिया, और एक फकीह ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा कि लूमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। एक और शागिर्द ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। इस वाक़े के बाद दूसरे मौजज़ात रूनुमा हुए। हमें यहाँ कुछ बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनमें मसीह यानी इब्ने आदम की पैरवी की खुसूसियात नजर आती हैं। हम इब्ने आदम की पैरवी करने को किस तरह देखते हैं, और इन आयात के मुताबिक क्या ये इंसानों के लिए फ़ायदामंद है? इन आयात में मसीह की पैरवी के ताल्लुक से आपने दो तरह के लोगों को देखा है। पहली किस्म वो है जो ये सोचती है कि मसीह की पैरवी करना फायदे की बात है। वो मसीह की पैरवी करते हैं इसलिए नहीं कि वो मसीह से प्यार करते हैं, बल्कि वो फायदे से प्यार करते हैं जो मसीह की पैरवी करने से होगा। और ऐसे लोगों की तादाद काफी ज्यादा है। वो मसीह की पैरवी सिर्फ फायदे के लिए करते हैं, ना कि खिदमत के लिए, यानी इस्तेमाल करते हैं, उससे प्यार नहीं करते। लेकिन एक और किस्म है जिसके ताल्लुक से हमने पढ़ा, और एक शागिर्द ने उससे कहा, लफ्ज एक और के यूनानी में दो मतलब हैं, एक और किस्म का और दूसरा मतलब दूसरा किसी और किस्म का। इसलिए एक और शागिर्द ने उससे कहा जो फर्क किस्म का था, जो वाकई खुदा से प्यार करता है, जो उसकी पैरवी उसके लिए करता है, ना कि फायदे के लिए। इसलिए यहाँ एक और है जो फर्क किस्म का है। उसने मसीह से कहा, मैं तेरे पीछे आना चाहता हूँ, मेरा बाप अभी जिंदा है, इसलिए तू मुझे इजाजत दे ताकि मैं उसे दफन करके तेरे पीछे आऊं। और यीशु ने उससे कहा कि मुर्दों को मुर्दे दफनाने दे, लेकिन तू जाकर मेरी बादशाही की मुनादी कर। मतलब ये कि हमें खुदावंद को तरजीह देनी है, ना कि उसे आखिर में रखना है। सही। मतलब कि जब पहले शख्स ने उससे जी। कहा, यानी फकीह ने, कि तू जहां जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा, यीशु ने उससे कहा कि लूमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। भाई यूसुफ, मसीह किस हद तक गरीब था कि उसके पास रहने की जगह भी ना थी। लूमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले। लूमड़ियों और परिंदों के पास मसीह से ज्यादा चीजें हैं, यानी रहने और सोने की जगह के ताल्लुक से। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इब्ने आदम के ताल्लुक से बात करें, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की जगह भी नहीं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये पहली बार है कि नए अहदनामे में इब्ने आदम की इस तलाक का जिक्र है, और इसका तकरीबन 88 मरतबा जिक्र आया। तकरीबन 84 मरतबा मुत्तफ़क़ा अनाजील में, और फिर एक मरतबा इमाल की किताब में जिक्र आया है, और इब्रानियों की किताब में भी एक मरतबा, और फिर मुकाशफा के पहले और चौथे बाब में भी इसका जी। 2 दफा जिक्र है। और इसीलिए नए अहदनामे में 88 मरतबा इब्ने आदम का जिक्र आया है। हम यहाँ इब्ने आदम की गुर्बत को देखते हैं, जैसा कि आपने कहा, जो कि पूरी कायनात का बादशाह होगा, जैसा कि हमने इब्रानियों के दूसरे बाब में पढ़ा। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि पहली आमद पर उसके पास सर धरने की भी जगह
نہیں ہے اور جو یہاں پر لکھا ہے اس کا ذکر دوسرے کرنتھیوں کے 8ویں باب کی 9ویں آیت میں ہے، کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو، اگرچہ کہ وہ دولت مند تھا مگر وہ تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ ہم اس کی غربت کے سبب دولت مند ہو جائیں، اور اس نے ہوا کے پرندوں کو بنایا۔ اور کیا یہ ممکن ہے کہ ہوا کے پرندے جن کی کوئی اہمیت نہیں، یہ ان چیزوں میں ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں، کیا وہ سب ابن آدم سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں؟ لیکن میں یہاں پر کہنا چاہوں گا بہت جلد بدل جائیں گے اور ہر ایک آدمی ابن آدم کے آگے سر کو جھکائے گا۔ اور آخر میں ابن آدم کی اصطلاح مکاشفہ کے 14ویں باب کی 14ویں آیت میں ہے، اور وہ جس کے سر پر سونے کا تاج ہے، یعنی وہ جس کے پاس سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں تھی، وہ دوبارہ آئے گا، اور جیسے مکاشفہ 19 میں لکھا ہے کہ اس کے سر پر بہت سے تاج ہوں گے۔ میں اس پر آپ کی وضاحت چاہوں گا جو مسیح نے دوسرے شاگردوں کو جواب دیا۔ ایک اور شاگرد نے اس سے کہا، اے خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ یسوع نے اس سے کہا، تو میرے پیچھے چل اور مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے۔ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے کے بیان کے تعلق سے کچھ بتائیے۔ در حقیقت ہم اسے اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم یہ نہ جان لیں کہ بائبل میں 3 قسم کی اموات کا ذکر واضح ہے، اور یہ موت تقریباً ہر ایک پر آتی ہے، لیکن ایک اور موت بھی ہے جس کے بارے میں ہم سب نہیں جانتے۔ جسمانی موت سے پہلے روحانی موت ہے، کیونکہ ہم خدا سے جدا تھے۔ پالوس رسول افسس کے مسیحوں کو کہتا ہے کہ تم قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، اور لوکا 15 میں باپ کہتا ہے، میرا بیٹا پہلے مردہ تھا لیکن اب زندہ ہے، یعنی ایک اخلاقی اور روحانی موت ہے، جس کے بعد جسمانی موت ہے، روح کا جسم سے جدا ہونا، اور پھر ابدی موت ہے جس کے تعلق سے ہم مکاشفہ کے 20ویں باب میں واضح پڑھتے ہیں۔ یہ دوسری موت ہے، یعنی آگ کی جھیل میں پھینکا جانا۔ اور یہاں ہم مسیح کے الفاظ سے کیا سمجھتے ہیں؟ مردے کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہیں اپنے مردے دفن کرنے دو جن کی روح جسم سے جدا ہو چکی ہے، جبکہ وہ جن کا خدا سے تعلق ہے ان کا بڑا اور عظیم مقصد ہے کہ وہ جا کر خدا کی بادشاہی کی منادی کریں۔ شکریہ، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آیت 23 سے جب وہ کشتی پر چڑھا تو اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہو لیے، اور دیکھو جھیل میں ایسا بڑا طوفان آیا کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی، مگر وہ سوتا تھا۔ انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا، اے خداوند ہمیں بچا، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ بھائی یوسف، میرا سوال ہے کہ جب ہم مشکل اور آفات کا شکار ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں سمندر کی طرح ہلچل ہوتی ہے، اور ہم خداوند کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند ہمیں بچا، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں، تو کیا خداوند کا جواب یہی ہوگا؟ جی بھائی یوسف۔ ان آیات میں پہلے ہم وہ حالات دیکھتے ہیں جن میں ہم خدا کی پیروی کرتے ہیں، اور ہم نے پچھلی آیات میں دیکھا جس میں مختلف قسم کے، ایک وہ ہے جو اپنا فائدہ سوچتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو خدا سے محبت کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی پیروی کے حالات کیسے ہیں، پرسکون ہے یا تکلیف دہ ہیں۔ اور واضح ہے کہ کشتی پر سوار ہونا آسان نہیں تھا، یہ مشکل کام تھا، لیکن خداوند نے رسولوں کو کم ایمان کے تعلق سے کیوں جھڑکا تھا؟ کیونکہ اس نے پہلے ہی حکم دیا تھا کہ کنارے پر چلو، اور جب اس نے حکم دیا کہ دوسری طرف چلو تو یہ لازمی ہے کہ وہ دوسری طرف چلے جائیں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم وہاں بغیر کسی مشکل کے پہنچیں گے، اور اس نے ہمیں بھی نہیں بتایا کہ ہم آسمان پر بنا کسی مشکل کے آرام سے پہنچیں گے، لیکن اس نے کہا کہ ہم وہاں پہنچیں گے، ہم دوسری طرف کے لیے روانہ ہوں گے۔ اور کسی نے کہا کہ اگر رسولوں کا ایمان یہاں پختہ ہوتا تو ان میں سے ہر ایک تکیہ لے لیتا اور مسیح کے ساتھ ہی سو جاتا، کیونکہ مسیح سو رہا تھا، اور جب تک خداوند میری کشتی میں سو رہا ہے مجھے کسی بات کی کوئی فکر نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر کتنی زیادہ لہریں تھیں؟ اور ایک گیت میں لکھا ہے، ہوا کو جھڑکو۔ انہوں نے خدا کے الفاظ پر بھروسہ نہ کیا،
اور نہ ہی اس کی موجودگی کا، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس خداوند کا سچا وعدہ ہے اور مسیح کی موجودگی ہمارے ساتھ واضح ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارا خوف بے مقصد خوف ہے۔ صحیح بھائی یوسف، ہم اس واقعے اور معجزے پر بات کریں گے کیونکہ اس معجزے کے بہت سے رخ ہیں۔ جی ایسا لگتا ہے کہ انسانی آنکھ کے لیے وہ شخص جو کشتی میں تکیہ رکھ کر سو رہا تھا وہ صرف انسان تھا۔ ہوں ہوائیں چلیں اور لہریں اٹھیں اور وہ ڈوبنے لگے، صحیح پر لکھا ہے کہ اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا، اور لوگ تعجب کر کے کہنے لگے کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ ایک جگہ اور لکھا ہے کہ یہ کون ہے، یہ تو ہوا اور پانی کو صحیح حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتے ہیں۔ مانتے ہیں۔ میں بھی یہ سوال پوچھتا ہوں کہ وہ کون ہے، وہ جو سویا تھا لیکن وہ اٹھا اور ہوا اور پانی کو جھڑکا اور وہاں بڑا امن ہو گیا؟ یہ کون ہو سکتا ہے؟ جی بھائی۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ جواب ہے، باپ کے سوا بیٹے کو کوئی نہیں جانتا، اس لیے ہم دونوں فطرتوں کو نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی یکجا کر سکتے ہیں۔ کیا مسیح خدا ہے؟ جی ہاں، ہم ثابت کریں گے۔ کیا مسیح انسان ہے؟ جی ہاں۔ یہ دونوں حقائق ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ در حقیقت یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، اور اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑا ہے، یعنی کہ وہ جو جسم میں ظاہر ہوا، یعنی وہ انسان ہے۔ اور زبور 121 میں لکھا ہے، وہ نہ اونگے گا اور نہ سوئے گا، لیکن اس نے ہوا کو جھڑکا۔ اور کون ہے جو ہوا سے بات کرتا ہے اور کون ہے جو پانی سے بات کرتا ہے؟ اور اگر ہم زبور 33 کی 7ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ سمندر کا پانی تودے کی مانند جمع کرے گا، وہ گہرے سمندر کو مخزنوں میں رکھتا ہے۔ اور آخر یہ کون ہے؟ یہوہ، یعنی جو یہاں سو رہا ہے وہ یہوہ ہے۔ جی ہاں، اگر ہم زبور 89 پڑھیں تو 8 اور 9ویں آیت میں واضح طور پر لکھا ہے، آئے خداوند لشکروں کے خدا، آئے خداوند لشکروں کے خدا، تجھ سا زبردست کون ہے؟ اور تیری وفاداری تیرے چوگرد ہے، سمندر کے جوش و خروش پر تو حکمرانی کرتا ہے، اور تو اس کی اٹھتی لہروں کو تھما دیتا ہے۔ یعنی یہ لشکروں کا خدا ہے اور وہی یہوہ ہے۔ اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑا ہے، وہ جو جسم میں ظاہر ہوا، یعنی اس کی دو فطرتیں ہیں۔ بطور انسان وہ سو گیا، اور بطور خدا اس نے پانی اور ہوا کو تھما دیا اور بہت امن ہو گیا۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ بائبل میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ کون ہے جو ہوا اور پانی پر اختیار رکھتا ہے۔ جی زبور 107 لکھا ہے، وہ حکم دے کر طوفانی ہوا چلا صحیح۔ دیتا ہے، اور جو حکم دے کر طوفانی ہوا چلا دیتا ہے یہ وہی ہے جو ان کو حکم دے کر تھما دیتا ہے۔ جی اس لیے مسیح صرف اس جگہ پر انسان نہیں ہے۔ نہیں۔ اس نے توجہ دلائی کہ یہ انسانی فطرت تھی جو سو رہی تھی، جی پر بطور خدا وہ اختیار رکھتا تھا۔ در حقیقت بائبل میں بہت مرتبہ ہم دونوں کو ہی دیکھتے ہیں، اس کی انسانیت اور اس کی الوہیت۔ ایک ہی جی جگہ پر لازر کی قبر پر یسوع رویا، صحیح، لیکن وہ جو اپنی انسانی فطرت کے باعث رویا یہ وہی ہے جس نے کہا لازر باہر نکلا۔ باہر نکلا۔ اس سے پہلے کہ سامری عورت اس شخص سے پانی مانگتی، یہ وہ ہے جس نے اس کے دل کا حال ظاہر کر دیا۔ اس نے اسے بتایا کہ میں تجھے زندگی کا پانی دوں گا۔ صحیح۔ اس لیے مسیح صرف سویا ہوا انسان نہیں تھا بلکہ وہ خدا بھی تھا جو کہ جسم میں ظاہر ہوا۔ میں اگلے معجزے کی طرف بڑھنا چاہوں گا جو کہ 28ویں آیت سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بدرو گرفتہ شخص کی شفا کا معجزہ ہے جو گدرینیوں یا گراسینیوں کے علاقے میں تھا، جیسا مرکز اور لوکا میں ہے۔ میں جاننا چاہوں گا کہ ایک شخص بدرو گرفتہ تھا یا دو، اور گراسینیوں کا علاقہ تھا یا گرادینیوں کا۔ متی، مرکز اور لوکا میں ہم اس معجزے کو کس طرح ہم آہنگ کر سکتے ہیں؟ یہاں گردینیوں کے تعلق سے اور مرکز اور لوکا میں گرزینیوں لکھا ہے، کیونکہ وہ یہودیوں سے مخاطب نہیں، اس لیے انہوں نے صوبے کی سطح پر بات کی جس میں گرازینیوں شامل ہیں، لیکن یہاں پر متی صرف یہودیوں سے مخاطب ہے جو کہ گرادینیوں کے بارے میں بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ لیکن جب وہ غیر قوموں سے مخاطب ہیں تو وہ یہاں پر ایک بڑے علاقے یا پھر صوبے کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ دو شخص تھے یا ایک، لیکن مرکز یہاں پر مشہور والے کا ذکر کرتا ہے، اور اگر لوکا اور مرکز نے کہا کہ وہ ایک ہے تو یہ تضاد ہوگا، لیکن زیادہ مشہور کا ذکر کیا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص جو زیادہ مشہور ہے، ایسا لگتا ہے وہ مسیح پر ایمان لایا، اور ہم یہ بات مرکز کے 5ویں باب سے واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں، جب خداوند نے کہا کہ جا اور بتا کہ خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے ہیں اور تجھ پر رحم کیا ہے۔ وہ گیا اور دکھ پلس میں اس بات کا چرچا کرنے لگا کہ یسوع نے اس کے لیے کیسے بڑے کام کیے۔
یعنی کہ وہ مسیح پر ایمان لایا اور مسیح کا شاگرد بن گیا۔ لیکن متی چونکہ یہودیوں کے لیے لکھ رہا تھا اور وہ دو گواہیوں کی فکر کرتا تھا، کیونکہ یہودی صرف دو گواہیاں ہی مانا کرتے تھے، ان کے لیے یہی سچی تھیں۔ صحیح، شکریہ۔ میں معجزے والی آیت پڑھوں گا، پھر ہم وقفہ لیں گے اور حاضرین کے سوال کے ساتھ واپس آئیں گے۔ جب وہ اس پار گدرینیوں کے ملک میں پہنچا تو دو آدمی جن میں بدروہیں تھی قبروں سے نکل کر اس سے ملے۔ وہ ایسے تند مزاج تھے کہ کوئی اس راستے سے گزر نہیں سکتا تھا، اور دیکھو انہوں نے چلا کر کہا، اے خدا کے بیٹے، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو اس لیے یہاں آیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے؟ ان سے کچھ دور بہت سے سوروں کا غول چر رہا تھا۔ پس بدروہوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ اگر تو ہم کو نکالتا ہے تو ہمیں سوروں کے غول میں بھیج دے۔ اس نے ان سے کہا، جاؤ۔ وہ نکل کر سوروں کے اندر چلی گئیں، اور دیکھو سارا غول کڑاڑے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور پانی میں ڈوب مرا۔ اور چرانے والے بھاگے اور شہر میں جا کر سب ماجرا اور ان کا احوال جن میں بدروہیں تھی بیان کیا۔ اور دیکھو سارا شہر یسوع سے ملنے کو نکلا اور اسے دیکھ کر منت کی کہ ہماری سرحدوں سے باہر چلا جا۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ انتیسویں آیت میں لکھا ہے، بدروہیں چلائیں، کیا تو اس لیے یہاں آیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے؟ کیا بدروہیں مستقبل سے واقف تھی؟ جی بھائی۔ جی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جانتی تھی کہ انہیں سزا ملے گی اور انہیں جہنم بھیجا جائے گا، کیونکہ مکاشفہ 12 میں لکھا ہے، کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا وقت ہے باقی کہ ہے۔ میرا تھوڑا سا ہی وقت باقی ہے۔ اس لیے یہاں گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمارا تھوڑا سا وقت ہے کہ ہم دنیا میں رہیں اور دنیا کو تباہ اور خراب کریں، اور خداوند نے ابلیس کو اس دنیا میں اجازت دے رکھی ہے کہ ابھی وہ یہاں پر رہے اور اپنا کچھ کام کر لے۔ ہم جانتے ہیں کہ ابلیس کا انجام کیا ہے، اور وہ بھی یہ جانتا ہے۔ ابلیس اچھی طرح جانتا ہے کہ یسوع کون ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یسوع کون ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس میں 7 مرتبہ اس بات کا ذکر آیا ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ ہمیں ان کے باپ تعلق نے سے بتائیے۔ یہ واضح گواہی دی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اور روح القدس نے مرکز 1:1 میں کہا کہ یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع۔ مسیح نے اپنے تعلق سے کہا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ تم اس شخص کو جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ تو کفر بکتا ہے، اور اس لیے میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں۔ یعنی باپ اور بیٹے اور روح القدس کی گواہی ہے، جسے جبرائیل نے مقدسہ مریم کو بتایا تھا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ کا تخت اسے دے گا، اور آخر نہ ہوگا۔ اس لیے یہاں باپ، بیٹے، روح القدس، جبرائیل فرشتے کی گواہی ہے۔ اور پھر شاگرد جانتے تھے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ مارتھا اور پترس دونوں نے اس کے بارے میں کہا، اور آخر میں ایک اجنبی نے کہا، اور صوبیدار جو صلیب کے پاس کھڑا تھا اس نے کہا، یقیناً یہ خدا کا بیٹا ہے۔ یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے خدا کے بیٹے کی اصطلاح کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ خدا کے بیٹے کا کیا مطلب ہے؟ ایک جملے میں بتائیے۔ دیکھیں، کچھ کے خیال میں خدا کے بیٹے کا مطلب جسمانی پیدائش ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خدا روح ہے، لیکن یہ رشتہ روحانی تعلق پر مبنی ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا کا نمائندہ، اور اس کا مطلب ہے کہ خدا کے برابر ہے، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ خدا کی جگہ پر کام کر سکتا ہے۔ صحیح۔ ایک مرتبہ مسیح نے یہودیوں سے کہا، میرا باپ اب تک کام کرتا رہا ہے کرتا رہا ہوں۔ اور میں بھی کام کرتا رہا ہوں۔ پھر انہوں نے اسے مارنے کے لیے پتھر اٹھائے۔ اس نے پوچھا کہ کس وجہ سے؟ انہوں نے جواب دیا، کسی وجہ سے نہیں، بلکہ تو انسان ہو کر خدا کو اپنا باپ کہتا ہے اور خود کو خدا کے برابر ٹھہراتا ہے۔ خدا یعنی وہ کی- اس اصطلاح کے معنی کو صحیح۔ جانتے تھے۔ خدا کے بیٹے کا مطلب ہے خدا کے برابر۔ صحیح۔ یعنی خدا کے بیٹے کا مطلب ہے کہ خدا کے برابر۔ خدا کے بیٹے کا مطلب ہے کہ جو خود کو خدا کہتا خدا ہے، کی نمائندگی کرتا جی، ہے۔ نمائندگی کرتا ہے۔ صحیح۔ بھائی یوسف، میں اس معجزے پر بات کرنا چاہوں گا، جی، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس معجزے کے مختلف رخ ہمیں بتائیں۔ مسیح نے اس شخص کے ساتھ کیا کیا
اس نے اس آدمی کو کیسے شفا دی؟ مسیح نے جب اس کو شفا دی تو یہ کیسا شخص بن گیا؟ دیکھیں، اس میں لشکر تھا، اور لفظ لشکر بہت ہی بڑا لفظ ہے۔ رومی فوج میں یہ ایک بریگیڈیئر کے برابر ہے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جدید اصطلاح میں تصور کریں کہ ایک شخص میں بدروحوں کی برگیڈ موجود تھی، اور جب وہ بدروحیں اس میں سے نکل گئیں اور جا کر 2000 سوروں میں داخل ہو گئی تھیں تو وہ یہ برداشت نہ کر سکے، اور ہم جانتے ہیں کہ اکثر ان سوروں کے جذبات انسان سے زیادہ ہوتے ہیں، یعنی اس شخص میں 2000 سے زیادہ بدروحیں تھیں، اور جب وہ بدروحیں ان سوروں میں داخل ہوئیں تو وہ برداشت نہ کر سکے، اور خداوند نے ایک ہی بار کہا اس میں سے نکل جاؤ اور دوبارہ اس میں داخل نہ ہونا۔ وہ شخص بدرو گرفتہ اور تند مزاج تھا، اور ہم مرکز کے مطابق دیکھتے ہیں وہ شخص لباس پہن کر سکون سے مسیح کے قدموں میں آ کر بیٹھا ہے، اور یقیناً وہ بالکل بدل گیا، اور یقیناً یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ مسیح سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اور جب بدرو گرفتہ شخص نے پوچھا کہ وہ مسیح کے ساتھ چلے گا تو مسیح نے اس سے کہا کہ یہ اچھی درخواست ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تو کچھ اور کر۔ اس شہر نے مجھے کہا ہے کہ میں چلا جاؤں، لیکن تو اس شہر کا رہنے والا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو یہاں رہ کے مسیح کی نجات کا اعلان کرے۔ تو اس شخص نے ویسا ہی کیا، لیکن جب بعد میں مسیح وہاں گیا تو انہوں نے اسے قبول کیا، جنہوں نے اسے چھوا وہ شفا پا گئے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ اس شخص کی گواہی کا ان لوگوں پر اثر تھا۔ بھائی یوسف، اگر آپ چاہیں تو 3 قسم کے رد عمل پر خلاصہ بیان کر سکتے ہیں۔ پہلا رد عمل اس شخص کا جس نے مسیح کی پیروی کو محبت سے قبول کیا کیونکہ خداوند نے اس کے لیے کچھ کیا، اور آپ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ لیکن چرواہوں کے تعلق سے ان کا رد عمل کیا تھا جو سوروں کی دیکھ بھال کر رہے تھے؟ اور پھر پورے شہر کا رد عمل کیا تھا جب وہ سب آ گئے؟ کسی نے کہا کہ مسیح کو 3 درخواستیں پیش کی گئی تھیں بدروحوں کی طرف سے، اور اس نے جواب دیا، اور علاقے کے لوگوں کی طرف سے، اور اس نے جواب دیا۔ اور جب اس بدروح گرفتہ شخص نے درخواست کی تو خدا نے منع کر دیا۔ اس نے بدروحوں کی درخواست کو مانا اور انہیں سوروں میں بھیج دیا۔ اس نے چرواہوں کو جواب دیا جب انہوں نے اسے شہر چھوڑ دینے کے لیے کہا، لیکن یہاں کچھ بات میری توجہ حاصل کرتی ہے۔ جب ہم 33ویں آیت پڑھتے ہیں تو چرانے والے بھاگ گئے اور جا کر شہر میں سب ماجرا اور ان کا احوال جن میں بدروحیں تھیں بیان ماجرا جو کیا۔ ہوا یہ تھا حیران کن ہے۔ یہاں سب سے کیا مراد ہے؟ سور ہے، سب سوروں کے تعلق سے ہے۔ چرواہوں کے لیے یہ ان یہ ان کی جمع پونجی ان تھی۔ کا سرمایہ تھا، صحیح۔ اور سور ہی سب کچھ تھے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کے لیے سب کچھ سوروں سے زیادہ نہیں۔ ہمارے خداوند کی نجات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور آخر میں انہوں نے سب بتایا جو بدروح گرفتہ شخص کے ساتھ ہوا۔ مطلب ان کے نزدیک سور اس بدروح گرفتہ شخص سے زیادہ اہم تھے۔ جی، ہمارے خداوند اور اس کی نجات سے زیادہ اہم تھے۔ صحیح، تو نے ہمیں سوروں سے محروم کر کے انہیں ڈبو دیا، ہمارے پاس سے چلا جا۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ شخص جسے شفا ملی تھی مسیح کے ساتھ جانا چاہتا تھا، لیکن جی، مسیح نے کہا وہ جائے اور جا کر صحیح۔ بتائے۔ لیکن چرواہوں کے لیے سور اس شفا پانے والے شخص سے زیادہ اہم تھے۔ انہیں خداوند پر بہت غصہ تھا، وہ خداوند سے خفا تھے۔ لیکن جب پورا شہر باہر آ گیا تو بائبل میں کیا لکھا ہے؟ اور دیکھو سارا شہر یسوع سے ملنے کو نکلا اور اسے دیکھ کر منت کی کہ ہماری سرحدوں سے باہر چلا جا۔ کیسا بدبخت ہے وہ شخص جو مسیح سے کہے کہ اس کے علاقے کو چھوڑ کر چلا جائے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس کے متعلق ہمیں کچھ بتائیے۔ دیکھیے بھائی، یہاں ہوسیا کی نبوت میں خداوند نے ہوسیا کی زبانی کہا کہ ان پر افسوس جب میں ان سے دور جاؤں، اور یہاں مسیح ان کے پاس آیا اور انہیں دکھایا کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ میں تمہیں سب سے بڑے دشمن سے بچا سکتا ہوں جو ابلیس ہے، میں تمہیں بچا لوں گا، اور یہ شخص اس کا ثبوت ہے۔ وہ کون تھا تم جانتے ہو، اور آج وہ کون ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ان کی درخواست پر وہاں سے چلا گیا۔ مسیح دنیا میں آیا، لیکن افسوس کہ اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ دنیا اسے نہیں جانتی تھی، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں یہ حق بخشا کہ وہ خداوند کے فرزند کہلائیں۔ جغرافیائی اعتبار سے گراسینیوں کا علاقہ جو کہ گلیل کی جھیل کے کنارے تھا، جس کا مطلب جی، ہے کہ اس کے دوسرے کنارے کی طرف چلے جانا چاہیے۔ صحیح۔ اردن کی مشرقی جانب اور گلیل کی جھیل کی مشرقی جانب کا علاقہ سوروں اور ان کی چراگاہ سے بھرا ہوا تھا، اور یہاں قبریں تھیں، اور یہ بدروح گرفتہ شخص کی وجہ سے یہ جگہ پہچانی جاتی تھی۔ اس لیے جب انہوں نے خداوند کو اس جگہ سے چلے جانے کو کہا تو وہاں پھر
सिवाय गंदगी, तुंद मिजाजी और कब्रों के या सूरों के क्या हो सकता है? आखिर में मैं हर शख्स, हर घर और हर कौम के ताल्लुक से आपका बयान जानना चाहूंगा, जो कहते हैं कि मसीह उनके घर में ना आए और कहते हैं कि ना ही उनके इलाके में आए, और वो अपने इलाके या घरों में इंजील की मुनादी से मना करते हैं। उनका अंजाम क्या होगा? नुकसान किसका होगा? उसका नुकसान होगा जो मसीह को रद्द करता है। और ये नुकसान कोई मामूली नुकसान नहीं है कि इसका अजाला हो सके। ये वो नुकसान है जिसका अजाला नहीं होगा। लेकिन एक बात मेरे जहन में है कि खुदावन जब झील में था तो झील को पार करने में एक हकीकी खतरा मौजूद था, क्योंकि शागिर्द जो मछुआरे थे वो झील से वाकिफ थे और उन्होंने मसीह से ये कहा कि हम हलाक हुए जाते हैं। और मसीह झील के पार उस बदरू गिरफ्ता शख्स के लिए गया, लेकिन उन्होंने कहा कि चला जा, और वह वापस चला गया। गोया उसने ये सफर सिर्फ उस शख्स के लिए क्या था? बिल्कुल सही। और खुदावंद यकीनन सब कुछ जानता था। और ये बात हमें मसीह के लिए एक शख्स की अहमियत बताती है, जबकि लोग यहाँ पर अपनी कदर नहीं करते। और अगर इंसान पूरी दुनिया हासिल कर ले तो उसे क्या फायदा? सिर्फ 2000 सूअर नहीं। अगर वो पूरी दुनिया हासिल कर ले लेकिन अपनी जान का नुकसान करे तो क्या फायदा? लेकिन वो लोग जिनके ताल्लुक से आपने कहा जो मसीह को रद्द करते हैं कि कोई भी उनकी जगह पर ना आए, उन पर अफसोस। शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आइए मेहमानों से राय जाने। आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा? हमने दो तरह के पैरोकारों को देखा। कुछ सिर्फ फायदा चाहते हैं लेकिन वो खुदावन से प्यार नहीं करते हैं, और कुछ खुदावन से प्यार करते हैं। हमने ये भी सीखा है कि आसमान पर जाने से पहले ज़मीन पर हमारी ज़िंदगी मुश्किलात और मसाइल के बगैर नहीं होगी। अगर लहरें हमारी ज़िंदगी में ऊंची भी हों, लेकिन हमें तसल्ली है कि खुदावंद हमारी कश्ती में मौजूद है। वो पानियों पर इख्तियार रखता है, चाहे ये शोर मचाएं, वो उनको थमा देता है। मैं खुदा उनकी गुर्बत से हैरान हुआ हूँ। उसके पास इतनी भी जगह ना थी कि अपना सर रख सके, लेकिन ये फजल है, मसीह का फजल है, जो कि अगरचे दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। भाई खुदा आपको यूसुफ, बरकत आपका दे। भी शुक्रिया। मेरे अजीज नाजरीन, शागिर्दों ने कहा ये कौन है? उनका ख्याल था कि ये महज इंसान है जो सोया हुआ है, लेकिन फिर जान लिया कि उसके पास कुदरत भी है कि वो लहरों को थमा सकता है। मसीह खुदा है जो जिस्म में जाहिर हुआ है। इससे पहले कि आप सलीब पर बतौर नजात दहिंदा रिहाई देने वाले उस शख्स से बरकत पाएं, आपको मसीह पर ईमान रखना चाहिए कि वो खुदा है जो जिस्म में जाहिर हुआ। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आप सबको बरकत दे।